अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं पहचान, अ कॉन्वर्सेशन विद मी सिद्रा इकबाल, एंड आई होप दैट यू हैव हैड अ ग्रेट वीक। अपनी सेहत का ख्याल तो आपने रखना ही है, बिकॉज हमारे चैनल का हर प्रोग्राम आपको यही मैसेज देता है। लेकिन साथ ही साथ हम सब ने वो बहुत ही मशहूर मुहावरा सुना हुआ है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। लेकिन बहरहाल इसके अलावा भी बहुत सारी टिप्स हो सकती हैं। यू हैव टू हैव अ वेरी हेल्दी लाइफ स्टाइल, अ वेरी हेल्दी लाइफ एंड वर्क बैलेंस एज वेल। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि हम आपको हाई अचीवर्स से मिलाएं, कॉर्पोरेट लीडर्स से मिलाएं, ऐसे लोगों से मिलवाएं जो ना सिर्फ अपना ख्वाब पूरा कर रहे हैं बल्कि साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी से और भी जुड़ी हुई जितनी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी फैमिली की, उनके वर्कर्स की, उनकी टीम्स की और साथ ही साथ हमारे मुल्क और कौम की, उन सबको वो साथ किस तरह निभा पाते हैं। कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, वो कहते हैं कि जी ये तो बड़ा चैलेंजिंग है और इसको किस तरह बैलेंस किया जाए। सो द पर्पस ऑफ दिस शो इज़ कि आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से करवाएं और उनसे जानें कि उनके सीक्रेट्स क्या हैं। आज भी हम मौजूद हैं डॉक्टर ईसा's लेबॉर्ट्रीज़ में, जो कि पाकिस्तान का एक माया नाज नाम है व्हेन इट कम्स टू क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स, और हमारे साथ मौजूद हैं इनके CEO जनाब डॉक्टर फरहान ईसा साहब। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम जी। Thank you so much for having us over and it's such a pleasure to come here. आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह डॉक्टर ईसा's labs are such a prominent name, such a credible name. इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में हमें बताएं। Thank you for coming to our center and honoring us. 1987 we started this lab in 1987 and my mother father ने start की थी और they were both PhDs from the US and they were working there, but they thought कि we'll come back to Pakistan and serve our country. और उस ज़माने में डायग्नोस्टिक्स जो है वो फील्ड वो बहुत ही अपनी इन्फेंसी में थी और अभी तक मैं समझता हूँ ग्रो कर रही है ये फील्ड। वो आए, उन्होंने 1987 में स्टार्ट करी और ग्रेजुअली वो फिर बढ़ना शुरू हुआ काम। 2000 में जाके ये डिसाइड किया मैनेजमेंट ने कि हम इसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, इट विल नॉट बी अ सेट रन थिंग। तो उधर आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे एंड देन उधर से फिर हमने पूरे सिस्टम्स डेवलप करने शुरू करे, प्रॉपर लोग हायर करने शुरू करे। अब माशाल्लाह हमारे 18 सेंटर्स हैं इन एंड ग्रोइंग फास्ट एंड और नीड्स भी बढ़ती जा रही हैं सिटी की एंड द कंट्री की। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। और हमारी लैब की जो यूनिक फीचर्स हैं कि वी आर नॉट ओनली इन डायग्नोस्टिक्स बल्कि साइमल्टेनियसली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर भी हमारे सेंटर्स इन्वॉल्व हैं अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स। तो डॉक्टर फरहान आप क्या कहेंगे, इस वक्त अगर मैं लोगों की तरफ देखती हूँ तो कई दफ़ा हमारे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि लोग कहते हैं कि मर्ज़ की जो तशख़ीस है वो बहुत बाद में हुई है, बहुत लेटेस्ट स्टेज में हुई है और उस वक्त इलाज मुमकिन नहीं होता। तो क्या हमारे यहाँ रुझान में कोई फ़र्क आया है कि लोग अब अपना रेगुलरली चेकअप कराते हैं या किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ऑप्ट करने से पहले अपने तमाम तर ऑप्शंस को रिव्यू करते हैं? आई थिंक आपका ब्रिलियंट क्वेश्चन है। रीज़न इज़ कि यही हम सबको बताना चाहते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान का ट्रेंड ये है कि व्हेन द सिचुएशन गेट्स रियली वर्स और पानी सर से ऊपर हो गया होता है तब वो टेस्ट कराते हैं, जबकि बहुत लेट होता है। टेस्ट स्क्रीनिंग्स करवानी चाहिए। अब आपने देखा कि पाकिस्तान में ग्रेजुअली लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है और उसकी रीज़न यही है कि ये जो एग्जैक्ट चेकअप्स हैं ना वो लोग करवा रहे हैं। यानी कि फॉर लिपिड प्रोफाइल लोगों का पहले क्या होता था 40s में, लेट 40s में, 50s में हार्ट अटैक हुआ और मतलब इंतकाल हो गया, नो कॉज आइडेंटिफाइड। लेकिन अब लोग अपने लिपिड प्रोफाइल्स रेगुलरली कराते हैं, अपने शुगर के लिए करवाना चाहिए भी और करवाते भी हैं, विच बेसिकली हेल्प्स देम टू मेंटेन इट एंड कंट्रोल इट फॉर दैट मैटर। दूसरी बात है कि सिर्फ आप डायग्नोस्टिक सिर्फ बीमारी की आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं कराते, आप उसको मालूम करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए भी कराते हैं। द सिचुएशन गेटिंग वर्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट और बेटर, और इज़ इट फिनिश्ड, दैट प्रॉब्लम इज़ सॉल्व और नॉट सॉल्व। तो इट इज़ नॉट ओनली डन टू जस्ट टू आइडेंटिफाई, इट इज़ डन ऑल्सो कि उसको मॉनिटर कर सकें, उसको बड़ा कर सकें। देन अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि फॉर एग्जांपल किसी ने आज अपना शुगर का टेस्ट कराया, उसका नॉर्मल आ रहा था, नाउ अगर उसको 5 साल के बाद उसने शुगर का टेस्ट कराया और वो बढ़ा हुआ आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो ही नोज़ एटलीस्ट कि 5 साल पहले तक तो आई वॉज ऑल राइट बिकॉज ऑफ द प्रीवियस टेस्ट।
تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ آپ ہے. کی میڈیکل ہسٹری ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہے, اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ڈو یو ہیو لائک کئی لیبارٹریز نے یہ بھی شروع کیا ہے کہ کوئی آپ کا لوئلٹی کارڈ یا آپ کا ممبرشپ نمبر ہوتا ہے, تو اگر آپ ریگولرلی ایک ہی جگہ سے اپنے ٹیسٹ کروا رہے ہیں تو آپ کی ساری میڈیکل ہسٹری ان کے پاس جمع ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے اس طرح کی کوئی چیز بالکل جی, وی ہیو جسٹ اسٹارٹیڈ اٹ دس ایئر, اور ریزن یہ ہے کہ, اور اس کے ساتھ ساتھ پتہ ہے ایک آپ نے ایک اور جو بات ابھی بتائی کہ لائلٹی کارڈ سے نہ صرف کہ آپ کا آئیڈینٹیفیکیشن ہوتا ہے بلکہ ڈاکٹرس کے پاس لوگ سوچتے ہیں بلائنڈلی چلے جاتے ہیں, یو نو دے ڈونٹ ٹیک دیئر پریویس رپورٹس ود دیم. ہر دفعہ جب ڈاکٹر کے پاس جائیں, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہوں گا کہ دے شوڈ ٹیک آل دی پریویس رپورٹس آلسو وچ آلسو کیری اے سگنیفیکنس, کہ اگر کسی کو پہلے کوئی پرابلم ہوئی ہے اور دوبارہ اس کو کوئی پرابلم اکر کر رہی ہے تو وہ ہی کین گیٹ ہمسیلف, یو نو ڈاکٹر کو زیادہ بہتر پکچر موجود. لیکن آپ خود بھی ایک ڈاکٹر ہیں, مجھے بتائیں کہ اکثر ہمارے ویورز اور سننے والوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ڈاکٹر بہت زیادہ ٹیسٹ کا کہے, یعنی آپ اس کے پاس اپنی بیماری لے کے پہنچیں گے, ڈاکٹر صاحب میری طبیعت بہت خراب ہے, ڈاکٹر صاحب نے 5-6 ٹیسٹ لکھ کے رکھ دیے, تو ایسے ڈاکٹر کو لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا اناڑی ڈاکٹر ہے, اتنے سارے ٹیسٹ منگا لیے, ان کو پتہ کیوں نہیں چل رہا بغیر ٹیسٹ کے, کیا کہیں گے آپ؟ That's true, that's what people think, کیونکہ وہ یو نو دس از بیسکلی ان کو پتہ نہیں, اگنورینس. اب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ گاڑی چلاتی ہیں, گاڑی کے اندر اس کی اسپیڈو میٹر نہیں ہو یا اس کے گاجز نہیں ہوں آف دا پیٹرول, تو آپ کو کیا پتہ چل سکتا ہے؟ یو نو یو اینڈ اپ ان ٹربل, اینی بڈی ول اینڈ اپ ان ٹربل. دیکھیے ٹیسٹ کے اندر ایک ہوتی ہے فزیکل کنڈیشن. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ڈینگی بہت پھیلا, ڈینگی, ٹائیفائڈ اینڈ ملیریا. ملیریا از اے پیراسائٹ, ٹائیفائڈ از اے بیکٹیریا اینڈ ڈینگی از اے وائرس. تینوں کے جو دیکھنے کے اثرات ہیں وہ ویری سملر تھے. ہمارے پاس اب نوول قسم کے انفیکشنز اور ڈیزیزز آ رہی ہیں جن کے دیکھنے میں سائن سمٹمز الگ ہیں لیکن ٹریٹمنٹ از ایبسولوٹلی ڈفرینٹ, تو وہ بغیر ٹیسٹ کے پتہ ہی نہیں چل سکتا. اور تبھی آپ نے دیکھا کہ بعد میں یہ ہوا کہ لیبس کو ٹیسٹ کرنے, اور یہ وہ تو خیر پرائسز کا بھی ایشو تھا. اچھا, تھوڑی دیر پہلے ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ یہ جو ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں دے ویری نیو ان پاکستان. آپ نے خود بھی جیسے کہا کہ فارملائز طریقے سے اس کو آگے لے جانے کا رجحان, ایون فار عیسیٰ لیبس آپ نے 2000 اینڈ آنورڈس آپ نے دیکھا کہ ایک ٹرینڈ آیا. سو واٹ وڈ یو سے ٹو دا فیکٹ کہ کئی دفعہ لوگ ٹیسٹ کروانے سے اس لیے بھی گھبراتے ہیں, اور نہ صرف یہ میں کلینکل اور ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کی بات کر رہی ہوں, کسی نے اگر کوئی آپ کو MRI کہا, الٹرا ساؤنڈس کہا, ایکس ریز کا, لوگ اس سے گھبراتے ہیں یہ سمجھ کے کہ شاید ان کے اپنے آپ کوئی خطرناک افیکٹس باڈی پہ ہو سکتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک تو سب سے پہلے تو سگنیفیکنس آف دوز ٹیسٹ آر ویری امپورٹنٹ. اگر کسی پیشنٹ کو اسٹروک ہوا ہے یا اس کے کوئی شریانہ پھٹ گیا ہے برین کا, کتنا پھٹا ہے, کتنی بلیڈنگ ہوئی ہے, پتہ ہی نہیں چل سکتا بغیر پراپر انویسٹیگیشن, اور ٹریٹمنٹ اس کے حساب سے, کاز اس کے حساب سے. دیکھیے یہ, لیکن یہ بھی میں ساتھ ساتھ کہتا چلوں گا کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کا کوئی بلڈ نکالتا ہے تو سوئی تو لگے گی, وہ پین تو ہوگا اپنی جگہ پہ, لیکن جو اس کی فوائد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. بالکل اسی طرح سے کہ دوائیوں کی طرح, دوائیوں کے بھی ہر دوائی کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں لیکن اس کے فائدے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن یہ میں ضرور کہتا چلوں گا کہ جیسے الٹرا ساؤنڈ ہے, اٹس ٹوٹلی سیف, اس میں کوئی ریڈیشن نہیں ہے, کوئی پرابلمز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح سے جیسے ایکس رے ہے تو یا سی ٹی اسکین ہے, یہ ڈیفینیٹلی ان کے اندر ریڈیشنز ہوتی ہیں. تو یہ دو انویسٹیگیشن جس میں ریڈیشنز انوالوڈ ہیں لائک ایکس ریز اینڈ سی ٹی اسکینس, اس کے لیے ڈیفینیٹلی اف اے لیڈی از پریگننٹ یا بچہ چھوٹا ہے یا ایون دا اسٹاف وچ از ریگولرلی ڈوئنگ دوز تھنگس, اس کو ریڈیشن لگ رہی ہوتی ہے اینڈ پروٹیکشن لینی پڑتی ہے. لیکن جیسے الٹرا ساؤنڈ ہے مدر کی چائلڈ ہیلتھ دیکھنے کے لیے, بیبی کے لیے, یا لیب انویسٹیگیشنز اپارٹ فرام دا پرک ون گیٹس, کوئی کمپلیکیشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ایک اور بڑا ٹرینڈ ہمارے یہاں چل پڑا ہے کہ ناؤ جو لیبارٹریز رپورٹس دیتی ہیں وہ بہت یوزر فرینڈلی ہوتی ہیں, یعنی جس شخص نے اپنا ٹیسٹ کرایا اگر اس کی کوئی میڈیکل کوالیفیکیشن نہیں بھی ہے تو وہ آپ نے رینجز دی ہوئی ہوتی ہیں, وہ اپنے ٹیسٹ اپنے رپورٹس کو پڑھ سکتا ہے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ پرانے پرسکرپشن پہ جا کے دوبارہ اپنا ٹیسٹ تو کروا لیتے ہیں, لیکن خود ہی انہوں نے رپورٹ پڑھی اور خود سے فیصلہ کر لیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں, تو وہ رپورٹس لے کے ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے. دیٹ از آلسو بیکمنگ کوائٹ اے ٹرینڈ ان پاکستان. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور یہ بڑا غلط ٹرینڈ ہے. میں آپ کو بات بتاؤں کہ سیڈلی لوگوں کو وہی والی بات ہے کہ اگنورینس کی پرابلم ہے. دیکھیں یو نو واٹ ہیپنس کہ کبھی کبھار ڈاکٹر ٹیسٹ کرواتا ہے ٹو ڈائگنوز اے کنڈیشن, کبھی کبھار وہ ٹیسٹ کراتا ہے ٹو اومٹ اے کنڈیشن, وہ ٹیسٹ ہی اویلیبل نہیں ہے فار ایگزامپل. تو یو نو دا سگنیفیکنس. اچھا پھر دوسری بات ہے لوگ دیکھتے ہیں نارمل رینجز, مثلاً ہمارے وائٹ بلڈ سیلس کی جو نارمل رینج ہے لیٹ سے وہ ہے 4000 to 11000 پر کیوبک ملی میٹر.
اگر کسی کا 9000 آ رہا ہے, از اٹ نارمل اور ناٹ نارمل؟ اگر آپ ویسے رینج کے حساب سے دیکھیں تو یو ول فیل کہ اٹس ایبسلیوٹلی نارمل, اٹ از بٹوین 4000 اینڈ 11000. لیکن یہ ایک جنرل رینجز آر فار جنرل پاپولیشن کہ 90% جنرل پاپولیشن کی یہ تھی. اگر ہم نے اس کا پچھلی رپورٹ دیکھیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے 4000 تھا پہلے یا 5000 تھا اور اب 9000 ہے, تو اس کی وجہ سے اس کا مطلب ہے کہ اس میں بڑھا ہوا ہے. سو یو نو دس, یہ کبھی بھی خود سے نہیں کرنا چاہیے, ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. کوئی بھی ڈاکٹر ہو جس نے آپ کو ریفر کیا ہے اس کے پاس جا کے اور اس کو ہی رپورٹ دکھانی چاہیے. آئی تھنک دس از اے ویری کی میسیج جو ہم آج کے اس پروگرام کے توسط سے ضرور دینا چاہتے تھے کہ لوگ جو خود ہی, کیونکہ ہمارے یہاں سیلف میڈیکیشن کی, سیلف پرسکرپشن کی بڑی پرانی عادت ہے لوگوں کی, اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ پاچھ کی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. دیٹ از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی کنڈیم. لیکن ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس حوالے سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اس لیب کی, اس آرگنائزیشن کی بنیاد تو بہت پہلے پڑی, لیکن اس کو فارملی آگے بڑھانا اور اب ماشاء اللہ کراچی کی سیکنڈ لارجسٹ نیٹ ورک بن جانا, یہ سفر کیسا تھا اور اس میں کیا مشکلات پیش آئیں؟ آئی تھنک یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ تھا, کیونکہ ہوا یہ کہ ہم لوگوں کی جو, کیونکہ یہ لیب میں پھر ٹیمز بنی اور وہ ٹیم کا یہ بیسکلی آئیڈیا تھا کہ وی نیڈ ٹو گرو. اس کی 2-3 وجہ تھیں. ایک تو یہ ریزن تھا کہ ہمارے پاس جو ہمارے نارتھ ناظم آباد والا سینٹر, اس پہ بہت زیادہ پیشنٹس کا لوڈ ہونا شروع ہو گیا تھا اور پھر پیشنٹس کو انکنوینئنس ہوتا تھا, ڈسٹینسز تھے, تو اس کی وجہ سے ہم نے پیشنٹ کی وجہ سے کرا. پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اپنی پھر کوالٹی پالیسی لائے جس میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ وی وانٹ ٹو بی دا بینچ مارک ان ڈائگنوسٹکس اینڈ وی وانٹ ٹو بی اے کسٹمر ڈریون آرگنائزیشن. یہ 2 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہم نے بڑے یوزر فرینڈلی سینٹرز بنائے ہیں. ہمارے سینٹرز جو ہیں اس میں ریڈیولوجی سروسز, الٹرا ساؤنڈ, ایکس رے اینڈ لیبس, تینوں چیزیں اویلیبل ہیں. یہ نہیں کہ لیب کے لیے آپ ایک جگہ جا رہے ہیں پھر آپ یو نیڈ ٹو موو آؤٹ. دے آر آل سینٹرز آر 24 hours, کیونکہ یہ نہیں ہم چاہتے کہ بھائی 9 o'clock کے بعد پتہ چلا لیب بند ہو گئی یعنی اور رپورٹس آر اسٹاک, کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ کتنی امپورٹنٹ ان کی رپورٹس ہیں. سو یو نو وہ تھا. پھر ہماری بڑی ایک انٹرسٹنگ تھی کہ ہم نے نا پھر بیچ میں 2000 میں کسٹمر سروسز کا ڈپارٹمنٹ بنایا. کسٹمر سروسز ڈپارٹمنٹ کے 2 مین اس کے پہلو تھے. ایک تھا ایکسٹرنل کسٹمرز, یعنی ڈاکٹرس کو کوئی کوئریز تو نہیں ہے, پیشنٹس آر سیٹسفائڈ اور ناٹ. پینل کمپنیز جو ہمیں ڈیل کرتی ہیں, کارپوریٹ سیکٹر تقریباً سارے کارپوریٹس ہمیں ڈیل کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ, تو وہ سیٹسفائڈ ہیں, ان کو کوئی یوزرز نہیں چاہیے. اور ایک ہم نے تھا اس کا ایک پہلو تھا انٹرنل کسٹمرز کا. انٹرنل کسٹمرز میں کہ اسٹاف کی سیٹسفیکشن ہے کہ نہیں ہے, if they want to enjoy یا they want to have fun and what they need to do for their own trainings, if they have any issues. ایک بات میں پوچھنا ضرور چاہوں گی کہ all these are such amazing steps that have been taken, لیکن آپ کیا کہیں گے کہ جیسے ہماری سوسائٹی میں جنرلی بھی دیکھا جاتا ہے ہم بڑے برانڈ کانشیس لوگ ہیں. کئی دفعہ کچھ اداروں کا جو پرسیپشن ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ریپوٹیشن بھی بنتی ہے. تو کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کو ایک رپورٹ کا مستند ہونے پہ کئی دفعہ ڈاؤٹ ہوتا ہے اندر سے کہ نہیں, جب تک ہم نے عیسیٰ لیب سے ٹیسٹ نہیں کرایا ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ یہ رزلٹ صحیح ہیں یا نہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس وقت سیڈلی کیا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں نا کوئی دیر از جو گروتھس آف لیبس جو ہے مشروم گروتھ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اور ظاہر ہے کہ ایز جنرل پرابلم جیسے ہاسپٹلس کی ہے, تو اسی طرح سے جیسے ضیاء الدین ہاسپٹل اے ویری گڈ ہاسپٹل, لیکن کچھ مشروم گروتھ آف ہاسپٹلز ہے وچ آر ناٹ دیٹ گڈ, آئی مین دے آر ناٹ ایتھیکل. تو یہ جو تھوڑے سے گیپس ہیں وہ آ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ایک ریگولیشنز بھی ہونی چاہیے, لیکن سائملٹینیسلی یہ ہے کہ کبھی کبھار پریزنٹیشنز میں بھی فرق ہوتا ہے. جیسے کسی کو کوئی گاڑی پسند ہے, کسی کو کوئی گاڑی پسند ہے. اب آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسٹینڈرڈائز لیبس. جو کویک لیبس ہیں ان کی تو میں بات نہیں کر رہا, لیکن جو اسٹینڈرڈائز لیبس ہیں ان کے اندر پھر یو نو دا وے دے پریزنٹ دا رپورٹس, کنوینئنس, یو نو وہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں. تو دیر آر ادر لیبس آلسو وچ آر ویری گڈ ان کراچی ادر دین اس, and they are doing good work. And being in the field yourself اور اتنے سالوں سے اس ماشاء اللہ 18 برانچ نیٹ ورک کو سنبھالنا اور ساتھ ہی ساتھ جیسے یہ مزید گرو کر رہی ہے, آپ کا ضرور میں انپٹ لینا چاہوں گی اس حوالے سے کہ پاکستان کی ہیلتھ پالیسی کیا ہونی چاہیے. ہم آئے دن سنتے ہیں کہ پاکستان میں وبائی امراض سے لے کے بہت زیادہ اور پیچیدہ مسائل تک ہر چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے. سو واٹ ڈو یو تھنک از دا روٹ کاز, اور اس کو سالو کرنے کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ آر میڈیکل اسٹاف, آر میڈیکل آفیسرز, دے آر سم آف دا فائنسٹ ان دا ورلڈ, لیکن اس کے باوجود اگر بات کی جائے پاکستان کی اپنی ہیلتھ پالیسی کی, دیر از اے لاٹ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن. اس بارے میں بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, سو اسٹے ود اس.